अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़ख्र में खुश आमदीद। ऐदे गुलो जान छुड़ा दो। इमरान खान की काबीना के एक अहम रुकन ने नून लीग के आगे हाथ जोड़ देने का, जनाब बस कर दो, बहुत हो गई, क्योंकि नून लीग कोई फैसला कर नहीं पा रही और हम इस चक्कर के अंदर फंसे पड़े हैं। बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है, क्योंकि इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है कि इमरान खान साहब की काबीना के अंदर भी ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं जो ये समझती हैं कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ मुल्क के लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर नहीं है। और अब चूँकि इलेक्शन होना है, लोगों ने जाना इलेक्शन में, लिहाजा इस किस्म के अब हाथ पांव जोड़ने का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के सामने हाथ जोड़ने वाला वो वज़ीर कौन था और मुस्लिम लीग नून के किस रहनुमा के सामने उसने हाथ जोड़े। दूसरी बात कि उस रहनुमा ने और क्या क्या बताया मुस्लिम लीग नून के उस लीडरशिप को कि और ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि वो बंदा इमरान खान साहब से तंग क्यों था। मुस्लिम लीग नून के उस लीडर ने आगे से इस राब्ताकार को क्या जवाब दिया, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ही की काबीना और एक इजलास जो उस इजलास के अंदर ना सिर्फ काबीना के अरकान मौजूद थे बल्कि PTI की टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी। और उस इजलास में इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध हैं वो बोल पड़े, और ना सिर्फ वो बोल पड़े, उनको देखते देखते PTI के दीगर लोगों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए और अच्छी खासी क्लास लगा दी। किसकी? हम्माद अज़हर साहब की। और वजह गैस बहरान। और मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक जानिब गैस बहरान पर शिकवे किए गए, दूसरी तरफ ये शिकवा किया गया कि इमरान खान साहब आपसे रब्ता करना आसान है, हम्माद अज़हर से रब्ता करना, इसको तलाश करना और इनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। मामला यह है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और उस इजलास का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दी के अंदर इसकी चूँकि शिद्दत में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है, तो इस दौरान ये जो गैस का बहरान है ये बहुत ज़्यादा शदीद होता जा रहा है और लोगों के लिए सुबह दोपहर शाम इन तीनों औकात के अंदर इवन खाना पकाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। गैस हीटर जलाना तो बड़ी दूर की बात है और बिजली के हीटर जलाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि जितनी बिजली महंगी हो चुकी है इसके अंदर तो ये वाली सहूलियात से फैज़याब होना अब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। ज़राए ये बताते हैं कि इस इजलास के अंदर शरीक अरकान का कहना था कि मुल्क में गैस नहीं है, घरेलू और सनती सार्फिन सब एहतजाज किए जा रहे हैं और कोई एहतजाज को सुनने वाला नहीं है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने यह कहा कि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर साहब का जो रवैया है ये बिल्कुल नामुनासिब है, ये किसी बंदे बंदा नहीं समझता और अगर कोई मसला इनके सामने आ भी जाए तो ये मजाक उड़ाते हैं, ये तज़लील करने के अंदाज में जवाब देते हैं। जो अवामी नुमाइंदों के साथ जो इनका रवैया है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों के साथ इनका रवैया कैसा होगा। और इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब आपसे रब्ता करना आसान है, इन साहब से रब्ता करना मुश्किल है। तो जिस पर हम्माद अज़हर साहब ने उनको मज़ाही अंदाज के अंदर जवाब दिया, मैं तो जनाब आपको रोज़ मैसेजेस करता हूँ। तो इमरान इस्माइल साहब का ये कहना था कि पता नहीं आप किसको किस नंबर पर मैसेजेस करते हैं, मुझे तो आज तक आपका कोई मैसेज ही नहीं आया, बल्कि अगर आप चेक करें मेरे नंबर से तो आप देख लेंगे कि मेरे नंबर से आपको कितने मैसेजेस आए हैं और आपने कितने मैसेजेस का जवाब दिया है। जब लोगों ने जो वहाँ पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने जब देखा कि यार लोहा गर्म है तो सब ने इस पर चोट लगाना शुरू कर दिया। सब ने कहा कि जनाब गैस बहरान की वजह से हमारे अपने हलकों के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हल्के तो दूर की बात है, घरों के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ख़ुद इनकी तरफ से यह बयान सामने आया था कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान इस्माइल साहब का ये कहना था कि जनाब वज़ीर साहब जो हैं हम्माद अज़हर साहब ये ना बात मानते हैं ना बात सुनते हैं, हत्ता कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ भी इनका रवैया बहुत ज़्यादा हद तक अमेज़ होता है। बेहतर ये है कि अब चूँकि इंडस्ट्री भी एहतजाज पे चलेगी, ऑप्टिमा वालों ने कह दिया कि जनाब हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो वादा किया गया था उस वादे पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो हम्माद अज़हर से कहा जाए कि वो उन लोगों से रब्ता करें। रब्ता हम्माद अज़हर साहब ने क्या करना था, खैर मुझे इसी ऑप्टिमा से याद आया कि रात को उनका एक TV शो था, TV शो में वो आए हुए थे जियो के शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और वहाँ पर हम्माद अज़हर साहब से जब ही ये ऑप्टिमा के हवाले से बात की गई और उनको ऑप्टिमा के जो रहनुमा थे उनका वो सुनाया गया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी मौजूद थे,
اور حماد اظہر صاحب بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے. وہاں پر حماد اظہر صاحب نے یہ کہا کہ ہم LNG مہنگی منگوا رہے ہیں, آپ کو سستی نہیں دے سکتے. اگر آپ $9 پر MMBTU گیس خریدنے کا ہم سے ایگریمنٹ کریں تو پھر آپ کو بلا تعطل گیس کو فراہم کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے $9 پر ایگری بھی کر لیا, لیکن اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو گیس فراہم نہیں کی جائے گی, اور جس کی وجہ سے جو ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس وقت صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری میں $16 بلین کی 16 ارب ڈالر کی ہم کریں گے, 16 ارب روپے کی ہم کریں گے ایکسپورٹس, لیکن اس وقت موجودہ حالات کے اندر یہ 16 ارب کی ایکسپورٹس ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب حماد اظہر صاحب موجود تھے اور حماد اظہر صاحب کی جو گفتگو ہے اس کی آڈیو بھی ہمارے پاس محفوظ ہے, ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا. اور حماد اظہر صاحب پتہ نہیں اب کیا مانتے سنتے ہیں نہیں کسی کی, اور اپنی مرضی کے وہ جواب دیتے ہیں, جس پر حماد اظہر صاحب نے جب یہ وہ سنی ان کی بات تو حماد اظہر صاحب برہم ہو گئے. کہا جی یہ آپ نے کس کو کر دیا ہے, ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ برہم ہو گئے جناب, اس پر چڑھ دوڑے اور پھر انہوں نے آگے سے اپنا موقف دینے کی کوشش کی. لیکن میں نے کافی عرصے سے جرنلزم میں ہوں 1990 سے, لیکن پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی حکومت اور ایسے حکومتی وزیر ہیں جو نہ کسی کا ادب کرتے ہیں, نہ کسی کا لحاظ کرتے ہیں, نہ ان کو کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے, نہ کوئی سلیقہ ہے. وہ جو منہ میں آتا ہے قطع نظر اپنے حفظ مراتب کے وہ بول دیتے ہیں. حالانکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا جو ظرف ہے اس کو بھی بہت زیادہ بلند ہونا چاہیے, اور ان کے جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ بلند ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم پرسنل ہو کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں تو اس سے معاملات نہیں چلیں گے, اس سے معاملات بگڑیں گے. اور ایکسپورٹ انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری کے اندر ایک مقام رکھتی ہے, اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ ٹارگٹس پورے نہیں کر سکیں تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس سارے معاملات پر نہ صرف غور کرے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی طرف جائے اور دیکھے کہ ہمیں اب کس سمت میں آگے بڑھنا ہے. اب یہ جو صورتحال بنی ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا, بنیادی طور پر یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اب بڑھتی اس لیول پر پہنچ گئی ہیں کہ خود حکومت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پہلے یعنی جولائی 2020 کے اندر ایک رابطہ ہوا عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک رکن کا, مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا نام ہے خواجہ آصف صاحب. ان کے ساتھ رابطہ ہوا اور اس رابطے کے اندر وہ جو حکومتی وزیر تھا اس نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ جناب آپ کی مہربانی ہے, آپ عمران خان صاحب کی حکومت سے ہماری نجات دلوا دیں, آپ آ جائیں طریقے عدم اعتماد لے کر. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا اس وقت کہ جناب میری تو کوئی مندہ سندہ ہے نہیں, شہباز شریف صاحب اس وقت تو جیل میں تھے, جیل میں ہیں, پارٹی کی قیادت مریم صاحبہ کر رہی ہیں, لہٰذا میں تو اس معاملے میں آپ کا کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. بات آئی گئی ہوگی. اور اب اس حالات کے اندر جب عمران خان صاحب کی وہ جو بیساکھیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں, سپورٹ میں کمی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نظر کے اندر جو PTI کا ایک جو کرزمہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, مہنگائی نے آسمان کو چھو لیا, لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر اسی وزیر نے رابطہ کیا مسلم لیگ نون کے ایک اور لیڈر کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ جناب بس کرو, میں ساڑھے ہاتھ جوڑے تاڑے اگے, یہ معاف کروا دیں ہمیں, آپ کیوں فیصلہ نہیں کریں, آپ کو فیصلہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں. اس نے کہا جی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ PTI کی اکثریت, اراکین اسمبلی کی اکثریت والنٹریلی آپ کے ساتھ آ کے مل جائے گی. اس کے بعد چاہے ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگ جائے, وہ ڈیفیکشن کو بھی برداشت کر لیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جو حلقوں کے اندر ہماری صورتحال ہے, اس کے نتیجے کے اندر ہمارا اب ساتھ چلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن ہم کیا کریں کہ اپوزیشن, اور خاص طور پر مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے, یہ کوئی بڑا قدم اٹھانے پر راضی ہی نہیں ہو رہی. ہمارے پاس کابینہ کے اندر ہم جاتے ہیں, ہم کوئی بات کرتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم عوام کی آواز اٹھاتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو وہ پالیسی کو جو چند ان کے پیارے وزیر ہیں ان پالیسیز کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں. اور پھر اتنے زیادہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں حکومت کے اندر کہ کوئی بھی معاملہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, چاہے وہ تعمیر و ترقی کا ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹس کا معاملہ ہو, چاہے وہ لیجسلیشن کا معاملہ ہو. وہی لیجسلیشن آتی ہے جس لیجسلیشن کے اندر عمران خان صاحب کے چار پیارے ان کے کان بھر دیں کہ جناب یہ لیجسلیشن ہمیں کرنی چاہیے, وہی لیجسلیشن آتی ہے. ادروائز دیگر محکموں کی کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن نہیں آتی. کابینہ کے اندر ان صاحب کا یہ بتانا تھا کہ عمران خان صاحب بالکل ایک اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اجلاس کے اندر جیسے کوئی مجسمہ بیٹھا ہے,
نہ کوئی بات نہ کچھ، صرف یوں سر لاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ذہنی طور پر وہ کہاں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس صورتحال پر وہ جو نون لیگ کے لیڈر تھے جن کے ساتھ رابطہ ہوا اور جن کے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑے، کیونکہ یہ غیر رسمی رابطہ تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب کام جاری ہے، اس کے اوپر اب نواز شریف صاحب بہت زیادہ متحرک ہیں اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اب کسی نہ کسی لیول پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب ان کے ساتھ بھی کچھ لائن سیدھی ہو رہی ہے، کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ انتظار کر رہے تھے وہ مریم صاحبہ کا، کیونکہ مریم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر صاحب، ان کی شادی کی تقریبات جاری تھیں اور اب کل ان کی شادی کی تقریبات اب چونکہ ختم ہو گئی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ مریم صاحبہ بھی اب بہت جلد پولیٹکس کے اندر انٹر ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے لیڈر نے کہ جناب آپ کا جو پیغام ہے یہ میں صدر مسلم لیگ نون کو اور قائد مسلم لیگ نون کو ان تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وفاقی وزیر ہیں کابینہ میں، ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ اس وقت وزارت کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پنجاب کے اندر ایسا کون سا وزیر ہے جو سینٹرل پنجاب کا، میں اب آپ کو اور زیادہ تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں، سینٹرل پنجاب کا وزیر ہے اور اس نے یہ رابطہ کیا ہے اور رابطہ کر کے یہ پیغام دیا۔ اب اگر ہم پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی کچھ تیز رفتاری نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب روز کی بنیادوں کے اوپر نہ صرف اجلاس کر رہے ہیں بلکہ اپنے جو پارٹی لیڈران ہیں اور پارٹی ورکرز ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ ایک لارجر پرسپیکٹو کے اوپر اب اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چند دن پہلے طویل ترین اختلافات کے باوجود نواز شریف صاحب نے فون کیا پرویز الہی صاحب کو اور شجاعت صاحب کی عیادت کی اور پھر انہوں نے لندن آنے کی دعوت دی، اور کل خود چودھری شجاعت صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا اور فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی، جس پر نواز شریف صاحب نے دوبارہ چودھری شجاعت صاحب کو یہ دعوت دی کہ جناب تسی بھی آؤ، آپ آئیں لندن اور آپ سے ہم ملاقات بھی کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے، اور خیر سگالی کے جو جذبات ہیں، یہ جو سیاستدانوں کے جو خیر سگالی کے جذبات ہیں یہ خام خواہ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجکس ہوتی ہیں اور ان لاجکس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں شاید ان کے لیے فنانس بل کو جو ابھی انہوں نے پیش کرنا ہے حکومت نے، اس کو بائی پاس کرنا یا اس کے اندر غیر حاضر ہونا یا اس کو ووٹ نہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگ جائیں گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ لیکن جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب اگر مسلم لیگ کاف یا جی ڈی اے یا ایم کیو ایم اس دن جب منی فنانس بل پیش ہوگا، منی بجٹ پیش ہوگا اسمبلی کے اندر اور اس پر ووٹنگ کرائی جائے گی، اس دن اگر کاف لیگ وہاں سے غیر حاضر ہو جاتی ہے یا جی ڈی اے غیر حاضر ہو جاتی ہے یا ایم کیو ایم غیر حاضر ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے منی بجٹ کو منظور کرانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر بجٹ یا فنانس بل قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ حکومت کا خاتمہ ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اب جو ایک پہلو جس پر ہم بہت زیادہ ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے۔ اب اگر وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے اور حکومت کو خود اپنے ہی زور سے اپنے ہی وزن سے گرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے میرا خیال ہے، اگر آپ غور کریں تو، کہ حکومت فنانس بل پیش کرے، فنانس بل ٹیبل کرے، فنانس بل پر بحث ہو، فنانس بل کے اوپر ووٹنگ ہو اور اس ووٹنگ کے اندر حکومت ناکام ہو جائے تو کیا تحریک عدم اعتماد کی ضرورت پڑے گی؟ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت پڑے گی؟ اس کے بعد تو سیدھا الیکشن ہوگا اور وہ الیکشن کے اندر جو پھر ہوگا وہ دم مست کے اندر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اب انہی لائنز پر سوچ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔